أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ शबान मुअज़्ज़म का महीना शुरू होने वाला है और बीबी ज़ैनब के हवाले से आपने अभी कुछ तज़किरा, कुछ ज़िक्र सुना। इसी ज़िक्र को, इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ ज़िक्र मैं करूँगी और बहुत मेरी कोशिश होगी कि कम से कम वक्त में मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ। तवज्जो से मेरी तमाम बातों को सुनिएगा तो पढ़ने वाले को बहुत मज़ा आता है। ये सब आप सब जानते हैं। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी तमाम महबूब हस्तियों को फजीलतें अता की हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो फजीलतें भी अता की हैं कि जो किसी और हस्ती को अता नहीं की। बहुत सारी फजीलतों में से मैं यहाँ 3 फजीलतों की बात करूँगी। सबसे पहली फजीलत जो कि शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व की हो, महसूस की होगी। हम जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना है शाबान, शहादत का महीना है मुहर्रम। कभी आपने कैलेंडर में नोट किया कि जब शाबान का महीना है तो कोई गम की तारीख नहीं है, शाबान के महीने में कोई शहादत नहीं है। मुहर्रम का महीना जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, इस महीने में कोई खुशी की तारीख नहीं है, कोई भी खुशी की तारीख मौजूद नहीं है। तो आया रब्बे कायनात परवरदिगार आलम क्या पैगाम देना चाह रहा है हमें और आपको? शाबान में क्यों कोई गम की तारीख नहीं है, मुहर्रम में क्यों कोई खुशी की तारीख नहीं है? तो बताना ये चाह रहा है कि ऐ हुसैन, जहाँ तेरी खुशी है वहाँ कोई गम नहीं है और जहाँ तेरा गम है वहाँ कोई खुशी नहीं है। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। दूसरी फजीलत, हम और आप जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। इसका मतलब यह है कि सलाम हो आप पर अब्दुल्लाह के बाबा हुसैन। क्या कभी आपने सोचा कि मौला हुसैन किसी बेटे का नाम अब्दुल्लाह हो? नहीं, इमाम की किसी बेटे का नाम अब्दुल्लाह नहीं है। मौला हुसैन के तमाम बेटों के नाम अली हैं। और यह हमें कैसे पता चला कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने दरबार यजीद में खड़े होकर अपना तारुफ करवाया और कहा मैं अली इब्न हुसैन हूँ। यजीद कहता है कि मुझे तो ये बताया गया था कि अली इब्न हुसैन को करबला के मैदान में शहीद कर दिया। इमाम फरमाते हैं कि वो मेरा भाई अली अकबर था। अब जब यजीद ने शहदा के सरों पर निगाह डाली, कहा ये नन्हा सा सर किसका है? इमाम फरमाते हैं ये मेरे भाई अली असगर का सर है। यजीद कहता है कि तुम्हारे बाबा ने अपने तमाम बेटों के नाम अली रखे हैं। तो मेरे मौला फरमाते हैं कि हाँ, मेरे बाबा को अपने बाबा से इतनी मोहब्बत थी कि अगर उनके 100 फर्जंद भी होते जब भी वो अपनी औलाद का नाम अली ही रखते। अब सोचिए, मौला हुसैन के किसी बेटे का नाम अली नहीं है, फिर भी हम जियारत में कह रहे होते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। क्यों? अब्दुल्लाह के मायने है अल्लाह का बंदा। अल्लाह का बंदा कौन होता है? जो अल्लाह की इबादत करता है। अब जो अल्लाह की इबादत करता है तो क़यामत तक आने वाला हर इंसान जो अल्लाह की इबादत करता है कभी ये नहीं कह सकता कि अल्लाह की इबादत मैं खुद कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान ये है कि क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए उसके घर तक इबादत को इमाम ने पहुंचाया। इसलिए इमाम को कहा जाता है अबू अब्दुल्लाह हुसैन। इमाम की ये कुनियत है, ये फजीलत है, किसी और इमाम की ये कुनियत नहीं है। तीसरी फजीलत, हम जानते हैं हमारी दुनिया में, इस कायनात में बहुत सारी चीजें ताहिर भी हैं और मुताहिर भी है। ताहिर क्या होता है कि जो खुद पाक हो,
طاہر ہے، اور مطہر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو پاک کرے۔ پانی طاہر بھی ہے یعنی خود پاک بھی ہے، اور مطہر بھی ہے یعنی کہ پاک کرتا بھی ہے۔ بالکل اسی طرح مٹی طاہر بھی ہے، خود پاک ہے، مطہر بھی ہے، پاک کرتی بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ جب اگر ہمارے پاس پانی موجود نہ ہو، ہم مٹی سے وضو، مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، صحیح؟ تو مٹی نے پاکی بھی دی، تو مٹی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، لیکن مٹی کے طاہر اور مطہر ہونے کے باوجود ہمیں مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے قبور کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، ائمہ علیہ السلام کے قبر کی مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن فقط امام حسین علیہ السلام کے قبر کی مٹی کھا کے شفا ہے۔ تو یہ ہے وہ فضیلت کہ جو کسی اور ہستی کو، کسی اور امام کو نہیں ملی ہے۔ یہ رب کائنات امام حسین علیہ السلام کو فضیلتیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام حسین کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے، اور جس طرح اللہ نے امام کی فضیلتیں بیان کی تو مولا عباس علمدار بھی کئی مقامات پر امام حسین کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن میں سے ایک موقع میں آپ کو بتاؤں گی۔ کون سا موقع؟ کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے چلا اور مکہ پہنچا حج کی نیت سے، لیکن کیا ہوا کہ امام کو اپنا حج عمرے میں تبدیل کرنا پڑا۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ امام نے اپنا حج عمرے میں تبدیل کیا اور خاموشی سے مکے سے چلے گئے، نہیں۔ امام نے حضرت عباس کو بلایا اور کہا، اے عباس، جاؤ ان حاجیوں سے خطاب کرو اور انہیں بتاؤ کہ حسین اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کیوں جا رہا ہے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا حکم ملا، مولا عباس کہتے ہیں، مولا مجھے اتنا بتا دیجئے میں کہاں کھڑے ہو کر ان حاجیوں سے خطاب کروں۔ امام نے فرمایا، جاؤ عباس خانہ کعبہ کی چھت پر چلے جاؤ۔ بس عباس چلے ہیں، خانہ کعبہ کی چھت پر پہنچے اور مومنات گراں میں اتنا حسین منظر تھا کہ بالکل حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پر اسی طرح لگ رہے تھے جیسے ہمارے گھروں پر عباس کا علم لگتا ہے۔ ہمارے گھروں پر عباس کا علم لگتا ہے، عباس اتنے حسین لگ رہے تھے۔ اب میرے مولا نے، حضرت عباس نے خطبہ دینا شروع کیا۔ کہتے ہیں، تمام حمد ہے اس پروردگار عالم کے لیے جس نے اس کو، حضرت عباس کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ کعبہ پر، کعبے کی طرف اشارہ کیا، اس کو عزت بخشی ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ کیا حضرت عباس یہ نہیں کہہ سکتے تھے میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے؟ مولا علی حضرت عباس کے بھی تو والد ہیں، نہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ حسین علیہ السلام موجود ہو اور عباس اپنی بات کر لیں؟ تو بس مولا عباس کہتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اس کو عزت بخشی ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ پھر مولا فرماتے ہیں، اے کافروں، اے فاجروں، ذرا سوچئے مولا کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ حاجیوں سے خطاب کر رہے ہیں نا۔ حاجی کون ہوتے ہیں؟ حج کرنے کون آتے ہیں؟ کہ جو مسلمان ہوں، 5 وقت کے نمازی ہوں، اور مولا عباس کہہ رہے ہیں، اے کافروں، اے فاجروں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ عجیب اس لیے نہیں ہے کہ حضرت عباس یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنی آستینوں میں خنجر لے کر وقت کے امام کو قتل کرنے کے لیے آئے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کافر ہے، فاجر ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، اے کافروں، اے فاجروں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خانہ کعبہ کے دروازے امام حسین کے لیے بند کر دو گے؟ اگر تمہارے عقائد ختم ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا، اسرار و رموز خطرے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہوتا، تو اس سے قبل کے امام حسین خانہ کعبہ کی طرف تشریف لاتے، کعبہ خود چل کر حسین کے قدموں میں آ جاتا، کعبہ خود چل کر حسین کے قدموں میں آ جاتا۔ یہ ہے وہ فضیلت کہ جو عباس بیان کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی۔ حضرت عباس کو ہم جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کون سا رتبہ عطا کیا ہے؟ باب الحوائج۔ اور امام حسین نے کیا رتبہ عطا کیا ہے؟ باب الحسین۔ کیوں رتبے مل رہے ہیں حضرت عباس کو؟
اللہ تعالیٰ تو کسی کو رتبہ عطا نہیں کرتا جب تک اس کا امتحان نہ لے لے. تو آپ نے کبھی سوچا کہ حضرت عباس علیہ السلام کا کیا امتحان تھا؟ کیوں انہیں باب حوائج کا لقب ملا؟ کیوں انہیں باب الحسین کا لقب ملا؟ کیا تھا ان کا امتحان؟ ان کا امتحان یہ تھا، ذرا سوچئے، شجاع ترین انسان ہو، تلوار چلانے میں ماہر ہو، لیکن وقت کا امام کہتے عباس تلوار نہیں چلانی، تو عباس نے تلوار نیام سے نہیں نکالی. یعنی اپنے جذبات کو امام وقت کے حکم پر قربان کرنا، یہ عباس کا امتحان ہے. اسی لیے عباس کو باب حسین کا درجہ ملا، باب الحوائج کا درجہ ملا. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ عباس فقط باب الحسین نہیں ہے، صرف امام حسین تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے، باب چہردہ معصومین علیہ السلام ہے. کیسے؟ کس طرح؟ عباس باب علی بھی ہے، عباس باب حسین بھی ہے، عباس باب رضا بھی ہے، عباس باب مہدی آخر الزمانہ علیہ السلام بھی ہے. درود پڑھ لیجیے محمد صلی علی محمد و آل محمد. درود پڑھا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عجل فرجل. تو عباس چہردہ معصومین علیہ السلام کے بعد کس طرح ایک چھوٹا سا واقعہ کچھ عرصہ پہلے کا ہی ہے کہ ایک عراقی کے بیٹے کی آنکھوں میں کوئی مرض آیا جس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر مشہد گیا امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پر. وہاں جا کر زری کے ساتھ اپنے بیٹے کو بٹھایا اور دعا مانگنا شروع کی کہ مولا میرے بیٹے کو شفا عطا کر دے. روز آتا، روز دعا مانگتا، وقت گزرتا گیا، حتیٰ کہ کیا ہوا کہ مشہد میں قیام کا آخری دن آ گیا. بھئی جب ہم کسی ٹرپ پر جاتے تو آخری دن تو موجود ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی آئے گا کہ جب اسے اپنے وطن واپس لوٹنا ہے. جیسے ہی اس کا مشہد کا آخری دن آیا، اب وہ بہت بے قرار ہو گیا، بہت پریشان ہو گیا. عراقی خود کہتا ہے میں اتنا پریشان ہو گیا کہ اب جو میں آخری دن گیا ہوں امام کے حرم میں بغیر اس نے دخل پڑھے ہی اندر چلا گیا. اندر گیا، سیدھا زری کے پاس پہنچا اور کہا مولا جہاں تمام ڈاکٹرز نے میرے بیٹے کو جواب دے دیا ہے، کیا آپ نے بھی میرے بیٹے کو جواب دے دیا ہے؟ آپ میرے بیٹے کو شفا نہیں دیں گے. اگر آپ میرے بیٹے کو شفا نہیں دیں گے تو میں آپ کے حرم سے بغیر پانی پیے چلا جاؤں گا. یہ کہا، پیچھے مڑا اور جانے لگا. عراقی کہتے ہیں میں جانے لگا، جاتے جاتے میں رکا. میں نے پیچھے مڑ کے زری کی طرف دیکھا اور میں نے کہا مولا رضا آپ کو قبر بنی ہاشم حضرت عباس کا واسطہ ہے، آپ کو اس زخمی آنکھ کا واسطہ ہے جو کربلا میں عباس کی تھی، جس پر تیر لگا تھا. میرے بیٹے کو شفا عطا کر دیں. عراقی کہتا ہے میں نے یہ کہا، میں آگے بڑھا، چوکھٹ تک نہیں پہنچا تھا کہ مجھے میرے کانوں میں میرے بیٹے کی آواز ہے، بابا مجھے سب نظر آنا شروع ہو گیا. عراقی کہتا ہے میں اپنے بیٹے کے پاس جانے کے بجائے سیدھا زری کے پاس گیا، خود کو سجدے میں گرایا، رونے لگا اور معافی مانگنے لگا مولا مجھے معاف کر دے. میں نے ایسا کہا کہ میں آپ کے در سے پانی پیے بغیر نہیں جاؤں گا. آپ نے حضرت عباس کا وسیلہ قبول کر لیا، میرے بیٹے کو شفا عطا کر دی. مولا آپ نے میرے دل کی مراد کو پورا کر دیا. تو مومنات گرامی، حضرت عباس باب چہردہ معصومین ہیں. یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ کو اپنی حاجت کسی بھی امام کی بارگاہ میں پیش کرنی ہو، حضرت عباس کا وسیلہ بنا دیجئے، آپ کی حاجت قبول ہو جائے گی. اور ہم جانتے ہیں نا کہ حضرت عباس بہت شجاع ہیں، بہت بہادر ہیں. تو بس جب بھی حضرت عباس کی محفل میں تشریف لایا کریں، علم کے پٹکے کو ہاتھوں میں تھام کر ایک دعا مانگا کریں، پروردگار جس طرح حضرت عباس اپنے زمانے کے امام کے ساتھ وفادار تھے، وفا کرتے تھے، مجھے بھی اپنے زمانے کے امام کے لیے وفادار بنا دیجیے.
ایک یہ دعا کیا کیجئے کہ اے رب کائنات، جس طرح حضرت عباس نے اپنے جذبات کو وقت کے امام کے لیے قربان کیا ہے، مجھے بھی اتنی توفیق دے دے کہ میں اپنے جذبات کو وقت کے امام کے لیے قربان کر دوں۔ یہ دعا ضرور مانگا کیجئے، بہت زیادہ امپورٹنٹ، بہت اہم دعا ہے۔ حضرت عباس کی ذات سے ملنے والے جو پیغامات ہیں صرف شجاعت نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے جو ہمارے اور آپ کی زندگی کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، بہتری کی طرف لے آئے گا۔ ہم اپنے وقت کے امام سے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل کرنا، ہمیں کنیز خاص بنا، اور ہم جلد سے جلد امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کر سکیں، ان کا ظہور ہو جائے۔ ہمارے تمام گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، جان بوجھ کر یا انجانے میں جو بھی گناہ کیے ہوں ان سب کو معاف فرما، اور جلد سے جلد امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔